अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादरुल गुरामानी। नादरीन, मुल्क के अंदर वक्तन बवक्तन सियासी सूरत हाल हो या दीगर मामलात हों, वो तब्दील हो रहे हैं। हमने देखा कि हाल ही में PTI की जानिब से हुकूमत के ऊपर तनकीद की जा रही थी, लेकिन अब हमने ये भी देखा है कि ख्वाजा आसिफ साहब वो स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के जो सैलरी का मामला हो, या फिर हाल ही में जो ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट की, तो एक जो तनकीदी आवाज़ है वो हमें ज़रूर सुनने को मिल रही है। दूसरा, हमने कौमी असम्बली के अंदर ये देखा कि नवीद कमर साहब ने जो आर्डीनेंस इशू किए जा रहे हैं उन पर भी एतराज़ उठाया था। अब आर्डीनेंस के मामले पर कहा जा रहा है कि वो तो जरदारी साहब के जानिब से जारी किए जा रहे हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी को इस पर क्या एतराज़ात हैं। अराकीन की नाअहली का अगर जिक्र करें तो अब अराकीन की नाअहली के बाद जो दोनों ऐवान हैं वो अपोजिशन लीडर के बगैर हैं। अभी तक PTI की जानिब से कोई नाम नहीं दिए गए। अलबत्ता जो उमर अयूब साहब हैं और शिबली फराज साहब हैं, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। अब जो सियासी इस्तेकाम के हवाले से हमने पहले देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने और उस दिन लॉ मिनिस्टर साहब ने एक मरतबा फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत दी है, लेकिन ये मामलात आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहे, या आने वाले दिनों में क्या माहौल होगा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, ये जो मुज़ाकरात के हवाले से बात चलती है, PTI बात करती है, फिर हुकूमत दावत देती है, आपकी नज़र में सर ये मामला फिर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, रुकावट कहाँ पर है? रुकावट दोनों तरफ संजीदगी नहीं है। ना हुकूमत जो है वो उनको साथ लेके चलना चाहती है, क्योंकि मामला सिर्फ इतना सा है कि अगर कोई एक गोद में है तो दूसरा गोद से नीचे है। जो दूसरा अगर गोद में आएगा तो वो फिर पहला जो है गोद से नीचे निकल जाएगा। तो ये इसमें दोनों का जो है वो मफाद यहाँ पे क्लैश करता है। तो इसलिए दोनों फरीक जो है वो जिधर जिधर खड़े हैं वहीं पे खड़े रहेंगे और मज़ीद नज़दीक नहीं आएंगे। ये ठीक है, वो बात करना चाहेंगे, कहने की बात लोगों को कहेंगे कि हम बात करना चाहते हैं, मगर अल्टीमेटली जो है ना वो इन दोनों के मफाद में शायद नहीं है कि वो आपस में बात करें। लेकिन सर, आप ओवरऑल सर ये जो हाल ही में फैसले आ रहे हैं या मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे, ये जो सज़ाएं हैं, इनका इम्पेक्ट कामरान साहब आपको सर क्या नज़र आ रहा है? ये फैसले गलत हैं, दुरुस्त नहीं हैं, और जो कुछ भी किया जा रहा है इस वक्त, बाकी रही सही जमहूरियत तो खैर इस मुल्क में अब नहीं रही, बाकी तो जितनी रह गई है उसके साथ जो उस जमहूरियत का भी जो मुँह काला किया जा रहा है वो आपके सामने है कि जिस तरह लोगों को डी-सीट कर दो, पहले सजाएं दिलवा दो, फिर उसके बाद डी-सीट कर दो। अभी तक कोई अल्टीमेटली जो है ना कोर्ट से जो है ख़त्म नहीं हुए हैं बातें। उसकी दो कोर्ट्स एटलीस्ट रहती हैं, हाई कोर्ट रहती है, सुप्रीम कोर्ट रहती है, मगर उनको डी-सीट कर दो और उसके बाद मेजॉरिटी किसी और पार्टी की बन गई। अब इस वक्त हाउस में जो है ना वो कंपोजिशन भी तब्दील होना शुरू हो गई। तो आप गवर्नमेंट में भी बैठे हैं, आप अपोजिशन में भी बैठे, तो ये जो कुछ हम कर रहे हैं इसके पूरे निज़ाम के ऊपर पहले ही लोगों का एतमाद नहीं था, मज़ीद एतमाद जो है ये ख़त्म हो रहा है। अच्छा, लेकिन कामरान साहब, ये जो एक बहस मुल्क के अंदर चल रही है और वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, हुकूमत के इस हवाले से मुतज़ाद जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं। कभी एक वज़ीर कहते हैं कि इसी पार्लियामेंट की मुद्दत के दौरान 27वीं आईनी तरमीम आ सकती है, कभी वो कहते हैं कि अभी कोई इस पर बात नहीं हो रही। आपकी भी सर मुलाकातें होती होंगी, यकीनन आप पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, कोई इस तरह की मूव आप देख रहे हैं कि हुकूमत जा रही हो 27वीं आईनी तरमीम की तरफ? कोई बज़ाहिर ऐसी मूव नहीं है, मगर बज़ाहिर मूव जो है वो नज़र इसलिए भी नहीं आती कि कोई जो अमेंडमेंट्स हैं वो यहाँ पे इनके पास बनती भी नहीं है। कहीं और बनती हैं, कहीं और बनाई जाती हैं, कहीं और से लाई जाती हैं, और देन जो है ना वो इनके हाथ में पकड़ा दी जाती हैं, और ये फिर उसके पाबंद होते हैं कि इसको जो है ना कैरी करवाएं। तो ये सब कुछ इस वक्त माहौल भी है और ये किया भी जा रहा है। पीछे इसके जो है जो सबसे बड़ी बात ये है कि 18th अमेंडमेंट को जो है वो अभी तक लोग हजम नहीं कर पाए। वो उसी वक्त भी लोग नहीं हजम कर पाए थे, जुडिशरी ने उसमें 19वीं अमेंडमेंट करवा के उसी वक्त उसका जो ना खराबी पैदा कर दी थी, जो ब्लैकमेलिंग से जो 19वीं अमेंडमेंट करवाई गई थी उस वक्त। मगर स्टिल जो है ना ये बाकी 18th अमेंडमेंट को जो है ना रोक
کرنے کی خواہش موجود ہے، اور وہ خواہش جو ہے نا کبھی عام قانون سازی کے ذریعے پورے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی کسی اور طرح سے پوری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ ملک کے فائدے میں نہیں ہو رہا، ملک کے مفاد میں نہیں ہو رہا۔ اس کے اوپر ایک سنجیدہ ڈائلاگ کی ضرورت ہے، ایک سنجیدہ سوچ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آج ایک سنجیدہ سوچ نہیں اس پہ پیدا کریں گے، ایک سنجیدہ ڈائلاگ لے کے نہیں چلیں گے، میرا خیال ہے کہ یہ نقصانات جو ہے پھر ریورسیبل نہیں رہیں گے، لیکن irreversible۔ جی لیکن سینیٹر صاحب، حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ وہ زائرین کے حوالے سے ایک حکومت کا فیصلہ آیا، محسن نقوی صاحب نے جو بلوچستان کے دورے کے بعد ایک وفاقی حکومت کی جانب سے اقدام نظر آیا ہمیں، وہ ایک صورتحال ہے بلوچستان میں، اور انٹرنیٹ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنے دن مزید بند رہے گی۔ پھر خیبر پختونخوا کا اگر آپ ذکر کریں تو طلال چودھری صاحب نے کل ہی ایوان کے اندر یہ کہا کہ وہاں پر نیا آپریشن تو نہیں ہو رہا، لیکن دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کوئی نہیں روک سکتا۔ اسد کیسر صاحب نے یہ معاملہ اٹھایا تھا۔ آپ سر کیا دیکھ رہے ہیں؟ خیبر پختونخوا کے اندر تو جرگوں کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تقریباً جو ہے نا وہ میجورٹی آف ایریا جو ہے بلوچستان کا، آپ اس میں ٹریول نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سرکاری طور پہ جو ہے نا وہ 5 بجے کے بعد ٹریول کرنا کوئٹہ سے باہر جو ہے نا مختلف علاقوں میں، یہ تقریباً آپ اس کو منع سمجھیے۔ ایون پشتون علاقوں میں بھی جو ہے نا اس وقت صورتحال اس سے ملتی جلتی ہوتی جا رہی ہے۔ بلوچ علاقوں میں پہلے سے تھی، اور کل بھی میں 14-15 لوگ جو ہے اس میں فورسز سے شہید ہوئے ہیں۔ یہ اس کا مقابلہ، مطلب جو میڈیسن جو تجویز کر رہے ہیں، وہ میڈیسن جو ہے وہ مزید جو ہے نا وہ صورتحال کو خراب کر رہی ہے۔ جب وہ میڈیسن جو ہے صورتحال کو مزید خراب کر رہی ہو تو آپ کو میڈیسن بدلی کرنی ہوتی ہے، مگر یہ میڈیسن کو اور جو خراب کر رہی ہے اس کی مقدار بڑھاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ مزید شہادتوں اور مزید اموات کی صورت میں نکل رہا ہے، جو بالکل جو ہے درست نہیں ہے۔ زائرین جو ہے وہ تو ٹریول نہیں کر سکتے تھے، ایک عام آدمی جس کو کام پڑ جائے، کوئی کسی صورت میں، کسی نے کراچی جانا ہو، کسی نے پنجاب جانا ہو بائی روڈ، کسی نے اسلام آباد آنا ہو بائی روڈ، وہ شام میں نہیں نکل سکتا، اور بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ اگر دن میں بھی جو ہے نا وہ نکلتے ہیں تو اس کے پیچھے جو ہے نا آپ کو آدھا قرآن شریف پڑھنا پڑتا ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرنا۔ نہیں، لیکن کامران صاحب، آپ کو یہی صورتحال سر خیبر پختونخوا کے اندر بھی نظر آ رہی؟ کیونکہ ہم نے حال ہی میں ایک خبر یہ بھی دیکھی کہ وہاں پر ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی مذاکرات ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی اکثر اضلاع میں اسی سے ملتی جلتی صورتحال ہے، اور اس میں کوئی ابھی تک کوئی بہتری نہیں ہوئی ہے۔ اگر یہ مذاکرات کرنے ہیں تو مذاکرات کے لیے الگ سے ماحول بنانا ہوگا، اور مذاکرات کرنے والے لوگوں کو جو ہے نا اس میں ڈالنا ہوگا۔ یہ جو اس وقت موجود لوگ ہیں وہ شاید وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان سے کوئی بات چیت بھی کر کے اور کوئی نتیجہ نکال سکے۔ آپ نتائج نکالنے کے لیے جو ہے ریپرزنٹیٹیو کیپیسٹی ہونی چاہیے لوگوں کی۔ اس وقت کوئی ریپرزنٹیٹیو کیپیسٹی میں لوگ نہیں ہیں، اس وقت مسلط کیے ہوئے لوگ ہیں۔ مسلط کیے ہوئے لوگوں سے لوگ ویسے ہی جو ہے نا چڑھ جاتے ہیں۔ یہ پہلے اس کو جو ہے نا برائی کی جڑ کو ٹھیک کریں، پھر آگے معاملات کو لے کے چلیں۔ اچھا، ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب وقت نکالنے کا۔ ناظرین، کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد شیر افضل مروت صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اس وقت شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ شیر افضل مروت صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ حال ہی میں سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو مختلف فیصلے آ رہے ہیں، دو اپوزیشن لیڈرز ہو گئے، صاحبزادہ حامد رضا جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ تو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہی نہیں ہے جس حوالے سے بات ہو رہی ہے، اوورآل جو ایک یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ شاید مزید اراکین بھی اس سارے ماحول کی زد میں آ سکتے ہیں۔ آپ کو کیا ماحول نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ ایک فیصلہ تو نہیں ہے نا، ابھی تو بہت سارے کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں وہ اس کا قصور تو بنتا ہے نا، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کو انہوں نے اپنا فورم پرووائڈ کیا، SIC۔ باقی جو ہیں اگر آپ کا نام بھی ہوتا نا تو آپ بھی سزا پا چکے ہوتے۔ یہاں پہ اب عدل کی کسوٹی پہ نہیں دیکھا جاتا ہے کس کو اندر کرنا ہے، کس کو جو ہے سزا دلانی ہے، کس کو ڈیسیٹ کرنا ہے۔ یہ انصاف تو نہیں ہے، انصاف کے نام پہ ایک دفعہ ہے، اور ایسے فیصلے جو ہیں یہ 2-3 پیشیوں کی مار ہوتی ہے
یہ سارے لوگ بحال ہوں گے، یہ فیصلہ اٹھ جائے گا، یہ قانون میں. اور پھر اس جج صاحب نے جو ہے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے، ڈفرینشیٹ کیا ہے، زین قریشی کا رول علیحدہ بتا دیا ہے اور چند اور لوگوں کا، اور اس کو قابل تقسیم کس طرح بنا دیا مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی ہے. لیکن بہرحال کہنے کا یہ ہے کہ 2 اپوزیشن لیڈروں کو آپ نے ڈیسیٹ کرایا، اور وہ بھی الیکشن کمیشن تیار بیٹھا تھا، اور ساتھ میں جو ہے سزا. اب سزائیں جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ بغیر گرفتاری کے یہ سزائیں معطل ہوں گی. اچھا، بغیر گرفتاری کے معطل ہوں گی 426 کے تحت، کیونکہ 109 کے تحت صرف پاکستان میں مرحوم ذوالفقار علی بھٹو شہید کو سزا ہوئی تھی، اور یا پھر اب یہ سزائیں ہیں. اس سزا پہ سپریم کورٹ نے 50 سال بعد معافی مانگ لی، اور یہ سزائیں جو ہیں صرف وقتی تکالیف ہیں. اچھا، یہ جو جیسے آپ نے زین قریشی صاحب کا نام لیا، اسی طرح ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے اندر شاید وہ کمپرومائزڈ ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ قریشی صاحب کے حوالے سے فیصلہ آیا تو بڑی تنقید ہوئی، حالانکہ قریشی صاحب اتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے ہیں. تو کیا یہ حقیقت ہے کہ واقعی کچھ لوگ جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں، یا جن کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھا جا رہا ہے؟ شاہ محمود صاحب کے حوالے سے تو میں ریگارڈ رکھتا ہوں، کیونکہ اس نے 2 سال گزار دیے. ٹھیک ہے، بری ہو گئے ہیں، مبارک ہو ان کو. لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے وقت پہ ہمارے 11 لوگ جو ہیں وہ ایک، اور لگ بھگ میرے خیال میں 23 سے زیادہ لوگ سٹینڈ بائی پہ تھے، اور ابھی تک محاسبہ نہیں ہوا ہے. بلکہ الٹا زین قریشی صاحب کو تو سفارش کی بنیاد پہ دوبارہ کور کمیٹی میں بھی لے گئے ہیں، پولیٹیکل کمیٹی میں بھی لے گئے. عجیب سا نظام ہے. جنہوں نے 9 مئی کو کنڈیم کیا، خان کو کنڈیم کیا، خان کے خلاف تقاریر کی، پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا، وہ سینیٹر بن گئے. آپ کے مطابق پھر کن کی سپورٹ حاصل ہے، یا کمیٹی میں اگر شامل کیا گیا ہے تو کس کی آپ سمجھتے ہیں کہ سفارش پہ کیا گیا ہے؟ زین قریشی صاحب کو تو ان کے والد صاحب کی سپورٹ حاصل ہے. تو باقی جو ہیں دیکھیں، وہ والد صاحب کا اپنا ایک معیار ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی تک جو ہے. لیکن زین قریشی صاحب جو ہیں وہ تو کبھی آئے نا خوشبو لگا کے میڈیا کے سامنے بیٹھے، میڈیا کو بتائیں نا کہ وہ اتنی دیر سے کیوں غائب ہے، یا اسمبلی میں آ جائے نا، ذرا سلام دعا بھی ہو جائے گی اور ہمیں بتا بھی دیں گے. تو لہٰذا بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں. مروہ صاحب، یہ جو ایک بات ہے جو کی جا رہی ہے، جیسے میں نے شروع میں بھی پوچھا کہ شاید ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ 25-30 اراکین خود پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ وہ شاید نااہل ہو سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے یا آنے والے دنوں میں، جیسے آپ نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ابھی بھی شاید حکومت کے ساتھ رابطوں میں ہیں، تو ایسا کوئی ماحول دیکھ رہے ہیں کہ مزید اراکین ٹوٹیں پی ٹی آئی کے؟ نہیں، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پہلے ایک حقیقت ہمارے سامنے آئی تھی کہ کچھ لوگوں نے ایفیڈیوٹس دیے تھے. ٹھیک ہے. باقی پی ٹی آئی میں یہاں پہ یا آپ پی ٹی آئی میں ہیں یا آپ پی ٹی آئی میں نہیں ہیں. یہ درمیان والی صورتحال نہیں ہو سکتی ہے. آپ پی ٹی آئی میں ہیں تو آپ نے تمام صعوبتیں تکالیف برداشت کرنی ہے، آپ نے خان کے ساتھ رہنا ہے. اور اگر آپ پی ٹی آئی میں نہیں ہیں تو آپ دوسری سائڈ پہ ہیں، جس طرح کچھ لوگوں نے اب کیبنٹ جوائن کر لیے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے، اللہ نہ کر اس پہ امتحان آئے، جس طرح بڑی ذہانت سے علی امین خان نے اپنے ایم پی ایس کی عزت بچائی کمپرومائز کر کے، ورنہ آگے کیا آنا تھا، لوگوں نے ضمیر بیچنے تھے. پھر جگہ جگہ پہ ایسی چیزیں ہیں، اور یہ سارے جو ہیں برے وقتوں کے لیے انہوں نے بچا کے رکھے ہیں. نہیں، لیکن مروہ صاحب، یہ جو 5 اگست کو احتجاج ہوا، اس کے بعد اب پی ٹی آئی نے 14 اگست کی ایک تاریخ دی ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تحریک سے یا 14 اگست کے بعد پی ٹی آئی کسی طرح حکومت پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو سکتی ہے، یا ان کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے؟ آپ منجی ہوئے صافی ہیں، کوئی آپ کو اسٹریٹجی 5 اگست کی نظر آئی؟ 5 اگست کی کیا اسٹریٹجی؟ یہ کیا احتجاج ہیں؟ اپنے گھروں میں کرو، اپنے علاقوں میں کرو، اس سے کیا امپیکٹ پڑا؟ اور پھر پی ٹی آئی کے احتجاج جس طرح احتجاج ہوتے تھے، بڑے بڑے قافلے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، یہ اسلام آباد پنڈی کی شاہراہیں جو ہیں وہ بالکل تلاطم خیز موجوں کی طرح جو ہیں ہم بھر دیتے تھے. کدھر گئے وہ سڑکیں خالی، لوگ چھٹی پہ، اور صرف علی امین خان نے ایک ریلی نکالی. باقی تو علی حمزہ نے جو ہے اچھا پرفارم کیا لاہور کی حد تک. باقی کشمیر ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، گلگت بلتستان ہے، پورا پنجاب ہے، اسلام آباد راولپنڈی ہے، کہیں پہ کوئی کسی نے احتجاج دیکھا؟
ایسے احتجاج ہوتے ہیں. انہوں نے خان کا پیغام کہ خان کہتا ہے 5 کو پیک بنا دیں, بس یہ بات جو ہے عوام تک پہنچا دی. اب ان کا خیال یہ تھا کہ پیک عوام خود ہی بنائیں گے. پیک کے لیے آپ نے کوئی اسٹریٹجی دینی ہے, کوئی موٹیویشن دینی ہے لوگوں کو نکالنے کے لیے کہ آپ کا نکلنا کیوں ضروری ہے. لہذا یہ سب بری وزیمہ ہو گئے اور نتیجے کا انتظار کرنے لگے. نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا. اب جو 14 اگست کا نتیجہ ہے, اگر 14 اگست میں یہ عوام کی بھیڑ باڑ میں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کریں گے, لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ 14 اگست جو ہیں وہ اس سے بدتر ہو سکتا ہے, بہتر نہیں ہو سکتا. لیکن مرزا صاحب پھر آپ کے نزدیک پی ٹی آئی کہاں پر غلطی کر رہی ہے, کیا معاملہ؟ غلطی جو ہے پورے سنجیدگی کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں, ہماری غلطی یہ ہے کہ ہمارے فیصلے میرٹ پہ نہیں ہیں. ہمارے فیصلے جو ہیں وہ اسٹریٹجک نہیں ہیں. ہمارے فیصلے اصولی نہیں ہیں, میرٹ پر مبنی نہیں ہیں. یہ وقتی ضرورتوں کے تحت اس نے یہ کہا یہ ہو کرو, اس نے یہ کہا یہ کرو. اس طرح پارٹیاں, اس طرح سیاسی تحریکیں اور اس طرح جدوجہد نہیں چلتی ہے. آپ نے اگر کامیاب تحریک چلانی ہے, واحد حل میں بار بار کہہ رہا ہوں 11 اپریل 2024 سے احتجاج کی کمیٹی بنائیں. اس احتجاج کی کمیٹی میں ان لوگوں کو ڈالیں جو احتجاج کر سکتے ہیں, جنہوں نے 9 مئی کے بعد احتجاج چلائی. اب وہ سارے سائیڈ لائن ہو چکے ہیں جو میرے ساتھ نکلے تھے, چاہے وہ ISF میں تھے, چاہے ILF میں تھے, چاہے یوتھ تھے, وہ سب ٹکانے لگ گئے ہیں. نئے چہرے آ گئے ہیں, نئے صدور بن گئے ہیں, اور وہ لوگ ایسے ہیں جو کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. پارٹی کو یہ سوچنا ہوگا, اور بالخصوص خان کو, جو لوگ خان کو غلط مشورے دے رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ بھی, کیونکہ واحد پی ٹی آئی ہیں جو پاکستان کو اس مانسٹر آف ڈسیپشن سے ڈیلیور کر سکتی ہے. اور پی ٹی آئی نے 1.5 سال قوم کا وقت ضائع کیا. یہ نہ تحریک چلا سکی, کوئی ایک درست فیصلہ نہیں کر سکی, کوئی ایک لڑائی نہیں جیت سکی. یہ پی ٹی آئی کی ناکامیاں نہیں ہیں, یہ ناکامیوں سے انہوں نے پوری قوم کو جو ہے دوچار کیا ہوا ہے, اور مزید غلطیوں کی گنجائش نہیں ہے. یہ روزمرہ کی بنیاد پہ تو غلطیاں نہیں ہوتی ہے, آئے دن غلطی, آئے دن غلط فیصلہ. کوئی ایک فیصلہ کوئی کہہ سکتا ہے پی ٹی آئی کا 1.5 سال میں جو درست نتائج دے پایا ہو؟ لیکن مرزا صاحب ابھی کل ہی ہم اسد کیسر صاحب کا ایک بیان دیکھ رہے تھے کہ اس ایوان میں بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے اور بائیکاٹ جو ہے وہ کرنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی بائیکاٹ کی طرف جا سکتی ہے یا یہ آپشن استعمال ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بائیکاٹ تو ہم نے اتنے سارے کر لیے, بائیکاٹوں سے کچھ نہیں ہونا ہے. ہونا ہے تحریک سے, اور وہ عوامی تحریک جب 4 سے 5 لاکھ لوگ نکلیں گے پاکستانی, اور وہ بھی اسلام آباد کی سڑکوں پہ نظر آئیں گے, تو تب کوئی بات بنے گی. اس کے علاوہ باقی چیزوں کا کوئی سوچنا بھی جو ہے وہ ترک ہی کر دے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے مروا صاحب, آپ ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین, شیر افضل مروا صاحب ساتھ ہی ہیں. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد شیر افضل مروا صاحب کے ساتھ ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مروا صاحب, ہم گفتگو کر رہے تھے یہ بائیکاٹ کے حوالے سے, لیکن حال ہی میں آپ کے علم میں ہوگا کہ خان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ امریکہ گئے, ملاقاتیں کی, انہوں نے انٹرویوز بھی دیے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں تو پھر حکومت کے اوپر جو ہے وہ کوئی دباؤ آ سکتا ہے, ایسا کوئی ماحول بن سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے, خوش آئند ہے, اپنے باپ کے لیے گئے ہیں, جو غیر انسانی سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ ہر بیٹے کا حق بنتا ہے کہ آواز اٹھائیں. باقی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے جانے سے کوئی ایسی جو ہے کوئی پریشر بلڈ ہوا ہے. پریشر بلڈ ہوگا انڈیجنس عوامی تحریک سے, اور عوامی تحریک کے قابل پی ٹی آئی تب ہوگی جب ایک دفعہ یہ عہد کر لے کہ ہم نے بدنیتی پر مبنی فیصلے نہیں کرنے ہیں, پارٹی اور خان کے مفاد میں کرنے ہیں اور پاکستان کے مفاد میں کرنے ہیں. جب تک یہ اپنی ذاتی اور گروہی مفادات کے حصول سے ہٹ کے فیصلے نہیں کریں گے, پارٹی جو ہے مزید ٹکانے لگتی جائے. نہیں, خان صاحب کے بیٹے پاکستان آتے ہیں تو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں ماحول کے, کتنا حکومت کے اوپر دباؤ آ سکتا ہے؟ میں یہ بالکل مان ہی نہیں سکتا ہوں کہ وہ پاکستان آئیں گے. اچھا, میں نے ابتدا میں کہا ہوا ہے کہ وہ کبھی نہیں آئیں گے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. خان کے ذہن کو میں سمجھتا ہوں. وہ خان جو ہیں اس وقت جب ایک دفعہ میں نے کہا کہ میں ان کی ملاقات آپ کے ساتھ ارینج کر دیتا ہوں اور عدالتی فورم استعمال خانے کا نہیں, میں ان کو یہاں پاکستان کی ساحل پہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. تو باقی جو ہیں وہ نہیں آئیں گے, اور پھر ان کی ماں ان کو نہیں چھوڑے گی. نہیں, نظر میں خان صاحب کو خدشات ہیں کہ اگر ان کے بیٹے آئیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ ہر قسم کے خدشات ہو سکتے ہیں نا. خان جو ہیں, خان کی بیوی اندر ہے, خان کا خاندان سفر کر رہا ہے, خان کا بانجا اندر ہے,
تو لہٰذا خان کے پارٹی کی کتنے لیڈر اندر ہیں؟ خان پہ گولیاں چلائی گئی، خان زخمی ہوا، خان جو ہے اللیگلی پابند سلاسل ہے، تو ان کی بیٹی کے لیے خیر کریں گے۔ لیکن مروت صاحب اوورآل حال ہی میں جو ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی یا پھر خود خواجہ آصف صاحب کے جو کچھ ٹویٹس ہیں حال ہی میں، وہ اسپیکر صاحب کی تنخواہوں کا معاملہ ہو یا بیوروکریٹس جو ہیں ان کے حوالے سے ان کا ٹویٹ ہو، اوورآل آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت درست سمت میں جا رہی ہے، چیلنجز ابھی بھی ہیں؟ دیکھیں، یہ حکومت کہیں اس کو یا اسے نظام کہیں یا اسے بانمتی کا کنبہ کہہ لیں، یہ دکوں سے چل رہا ہے۔ اچھا، اور تب تک چلے گا جب تک یہ پش جاری رہیں گے۔ یہ کوئی نظام حکومت تو نہیں ہے نا۔ اس طرح کبھی کسی دنیا میں، کسی ملک میں یا مہذب معاشرے میں ہوتا ہے کہ جو ایم این اے بنائے وہ ادھر گھر میں ہیں اور ایک جیلی شخص جو ہیں وہ اس کو تلبیس شخصی کہتے ہیں۔ یہ اس طرح جو کوئی ایک تھانے دار کی وردی پہن کے آئے، آپ اس کو گرفتار کرتے ہیں نا کہ جی فراڈی آئے، تو لہٰذا آپ نے یہاں پہ فراڈیاں بھر دی ہے ایوان میں، اور پھر ان سے آپ نے 26 آئینی ترمیم کرا لی۔ اس کو آپ حکومت کہیں گے؟ یہ مذاق ہے جمہوریت کے ساتھ، نظام کے ساتھ، قانون کی حکمرانی کے ساتھ اور ریاست پاکستان کے ساتھ۔ یہ تاریخ کبھی بھلا نہیں پائے گی، اور آنے والے دنوں میں یہ سنگین جرائم ہیں۔ آج تو ہم مجرم ٹھہرے ہیں نا، لیکن بیسیکلی اس تمام کارروائی میں وکٹم ریاست پاکستان ہے۔ لیکن ساتھ میں جو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہے وہ تو پی ٹی آئی کے پاس ہے، اور اس حکومت کے اوپر جتنے سوالات اٹھ رہے ہیں، حال ہی میں جو خان صاحب کا بیان آیا کہ اگر وہ گنڈاپور صاحب امن امان کی صورتحال قائم نہیں کر سکتے یا برقرار نہیں رکھ سکتے تو پھر وہ مستعفی ہو جائیں، تو آپ کوئی ایسا ماحول دیکھ رہے ہیں کہ گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ مستعفی ہوں یا ان کو ہٹایا جائے؟ خان صاحب کو مسلسل علی امین خان کے حوالے سے پیسن کیا گیا ہے، مجھے اس میں کوئی دوسری یعنی کوئی شک نظر نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، علی امین خان جو ہے اس پہ ڈانگ پڑے گا خان کا جب بھی وہ خان باہر آئیں گے، یہ میں کنفرم ہوں اس پہ۔ خیر اس کی تب تک ہے جب تک خان اندر ہے، اور علی امین خان جو ہے اس پہ شاید وہ میں اس کا وکیل رہا ہوں، میں نے بڑے برے دنوں میں اس کی وکالت کی ہے، جب اس کے ناخن نکالے گئے، جب اس پہ تشدد ہوا تھا، اس کے بال کاٹے گئے تھے، تو لہٰذا وہ تعلق ہے میرا ان سے۔ اس کو میری بات یہ کبھی اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن یہ میں کبھی حقیقت جھٹلا نہیں سکتا ہوں۔ علی امین خان جو ہیں وہ اگر آپ دیکھ بھی لینا، علی امین خان کا رول اگر مائنس کر دینا 8 فروری کے بعد، تو پی ٹی آئی کی جو کارکردگی ہے وہ کوری سلیٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سارے احتجاج اس نے کیے، اب یہ جو 5 اگست میں جو فیس سیونگ ہوئی ہے وہ اس کی ریلی کی وجہ سے تو ہوئی ہے۔ نہیں، لیکن مروت صاحب سب سے زیادہ تنقید تو جو ہے وہ گنڈاپور صاحب کے اوپر ہی ہو رہی ہے کہ وہ کارکنان کو بیچ میں حال ہی میں جو 26 نومبر تھی تو کہ وہ کارکنان کو سڑکوں پر چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو تنقید تو ان کے اوپر بھی ہوتی رہتی ہے۔ غلط فہمی ہے، تنقید ہوتی ہیں اپنی پارٹی کے وہ لوگ جو اپنی پارٹی کا بٹھا بٹھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک کام شروع کیا ہوا ہے 1 سال سے، سسٹمیٹکلی ورکر کا ذہن پائزن کر دیا ہے اپنی قیادت کے خلاف۔ بیرسٹر گوہر بری وزیمہ نہیں، عمر ایوب خان بری وزیمہ نہیں، علی امین خان جو ہیں وہ شکوک اور شبہات کی ذات میں، علی محمد خان، کوئی ایک لیڈر بتا دے جس پہ پی ٹی آئی کے اپنے سوشل میڈیا نے کردار کشی نہ کی ہو، مجھ سمیت غدار بنا دیے اور اس کو انڈورس کرتی آئیے وقتاً فوقتاً محترمہ علیمہ خانم صاحبہ۔ تو لہذا یہ قیادت اس کو تو پی ٹی آئی نے خود ہی گرایا ہوا ہے، اور اب ان سے یہ توقع رکھیں گے کہ ورکر اب ان پہ اعتماد کریں گے اور ان کے پیچھے چلیں گے۔ اور یہ کیوں کرایا گیا؟ آپ نے وہ جو شہباز گیل اور عمران ریاض جیسے لوگوں کو آپ سنتے ہیں روزانہ، ان کے پاس دوسروں پہ تنقید کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، اپنوں کو گرانا ہے، اور گرا کے اب تو سارے مشکوک ہیں، سب ان کو کمپرومائز نظر آتے ہیں۔ کبھی حال دل بھی پوچھ لو نا، آئیں پاکستان میں اس وقت خان کے ساتھ کڑا ہونا۔ آج بھی مجھے پی ٹی آئی کی ایم بڑی انہوں نے دلچسپ بات کی، ایوان میں ملے تو انہوں نے کہا مروت کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہیں نکال دیا ہے، ہمیں کب نکالیں گے؟ یعنی امیجن کریں، مجھ پہ کوئی اخلاقی ذمہ داری بھی نہیں رہی کہ میں جناب علی کسی تحریک کا حصہ بنوں، خود انہوں نے جو ہے مجھے نکالا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کتنے خوش قسمت ہیں، کیونکہ وہ بیچارے جان چھپاتے پھر رہے ہیں، کاروبار ان کے بٹھائے گئے ہیں،
جانوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، سب پریشان ہیں. خان کے ساتھ اس دور میں کھڑا ہونا ایک جہاد ہے. آگے سے انہوں نے ان سب کا جو ہے دڑندختہ کیا ہوا ہے. مروت صاحب، اوورآل اب آپ کیا ماحول دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کو آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ اسٹریٹجی ہے اس کے تحت کوئی پی ٹی آئی کو ریلیف ملے یا خان صاحب کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں جب تک غیر سیاسی لوگوں کو سائیڈ لائن نہیں کیا جاتا اور پارٹی میرٹ پر مبنی احتجاج کے لیے احتجاج کمیٹی نہیں بناتی ہیں، کم از کم 1 ماہ درکار ہوگا موبلائزیشن کے لیے، موٹیویشن کے لیے. ٹھیک ہے، 1 ماہ کے بعد جو ہے موسم بھی اچھا ہوگا، ستمبر کا مہینہ جو ہے آئیڈیل ہوگا. لیکن اگر اس کے لیے صرف اور صرف فوکس یہ ہو کہ اخلاص سے پارٹی کے لیے کام کرنا ہے، کسی کو عہدوں سے نہیں نوازنا ہے، کسی کی منمانی نہیں ماننی ہے، کسی کی بلینگ کو جو ہے ہم نے تسلیم نہیں کرنا ہے. جب یہ فیصلہ ہوگا، پارٹی میں ایک بھی فیصلہ میرٹ پہ نہیں ہوا ہے گزشتہ 1.5 سال میں. صرف ایک دفعہ یہ اپنے لیے فیصلہ کر لیں، اپنی بہتری کے لیے صرف میرٹ پہ کریں اور احتجاج کی حد تک ایمانداری دکھا دیں. جو لوگ احتجاج کر سکتے ہیں ان کو موقع دیں، اور تب تک جب تک ایک دفعہ خان باہر آ جائیں، بے شک یہ پھر جو بھی کریں، لیکن کم از کم ایک دفعہ موقع دے دیں کہ خان کو باہر لایا جا سکے. یہ آپ یقین کریں، پی ٹی آئی کا جو آج حشر ہوا ہے وہ ان غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوا ہے، منمانیوں پہ ہوا ہے، ضد پہ، انات پہ، اکڑ پہ، انا پہ، تکبر پہ. ان چیزوں سے ابھی اس حالت میں بھی آپ تکبر اور تمکنت کے شکاری ہیں. خدا را رحم کریں اس شخص پہ جو آپ کی غلطیوں کے، آپ کی بدنیتی پر مبنی فیصلوں کی قیمت چکا رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد پیپلز پارٹی کی رہنما شیلا رضا صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب اور شیر افضل مروت صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. شیلا صاحبہ، بہت شکریہ وقت نکالنے کا. اس وقت آپ دیکھیں تو سیاسی استحکام کے حوالے سے اب حکومت کے دعوے اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو تحفظات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. حال ہی میں جو عدالتی ایک فیصلہ آیا، اس کے بعد احتجاجی تحریک کا کہا گیا اب 14 اگست سے ایک احتجاجی تحریک دوبارہ پی ٹی آئی شروع کرنے جا رہی ہے. لیکن اوورآل ہم نے دیکھا ہے کہ ایوان کے اندر اور باہر بھی حکومت کے اوپر تنقید ضرور ہو رہی ہے کہ ایک طرف حکومت معیشت کی بہتری کی جو ہے وہ اس حوالے سے دعوے کر رہی ہے، تو دوسری طرف جو سیاسی مخالفین ہیں وہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کا بھی ذکر کر رہے ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی معیشت ہو یا دیگر چیزیں ہوں وہ درست سمت میں جا رہی ہیں، یا آپ بھی بطور اتحادی جماعت سمجھتی ہیں کہ اس وقت بھی چیلنجز ہیں اور بہت سی خامیاں موجود ہیں؟ دیکھیے، یہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ سب کچھ بہت اچھا ہے. ایک بات یہ کی گئی ہے کہ ہم ٹریک پر آئے ہیں اور جتنی مہنگائی کو بڑھنا چاہیے تھا انٹرنیشنلی کمپیرزن میں، جو ہم بار بار کہتے ہیں انفلیشن ریٹ، وہ ہم نے بڑھنے نہیں دیا ہے اس کے مقابلے میں جو انٹرنیشنلی ہمیں چیلنجز تھے اور اس کے حساب سے ہماری مہنگائی کو بڑھنا تھا، بلکہ ہم نے اس کو کم کیا. تو اب اس پر لوگ اکثر یہی کہتے ہیں کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انفلیشن جب کہتے ہیں کہ ہم نے کم کیا تو یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز نیچے تک ٹھیک ہو، بلکہ جو ایک انٹرنیشنل ایفیکٹ ہمارے اوپر پڑتا ہم نے وہ اپنے اوپر نہیں آنے دیا. تو اب بہت ساری چیزوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہتری ہوئی ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی ایسی معیشت ٹھیک ہو جائے کہ ہمارے قرض بھی سارے اتر جائیں، ہمارے سود بھی سارے اتر جائیں اور ملک میں جو ہے وہ ہر چیز سستی ہو، ابھی اس میں بہت وقت لگے گا. کیونکہ آپ نے سب سے پہلے تو وہی معاہدہ جو ہے کہ رینیو کرایا ہے یا یہ کہ بحال کرایا ہے جو عمران صاحب کر کے گئے تھے، اور اس میں ہی ہمیں 8-9 مہینے پی ایم ایل این گورنمنٹ کو لگے. نہیں، لیکن ٹھیک ہے شیلا صاحبہ، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہوگا کہ خان صاحب کے دور حکومت میں بھی جو چینی اسکینڈل آیا تھا اس وقت بھی بڑی تنقید کی گئی تھی، کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن اب بھی
آپ کے علم میں ہے کہ چینی کا ایک بحران یا اس حوالے سے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ایشوز اٹھے، گندم کا ایک معاملہ سامنے آیا تھا، تو یہ چیلنجز بھی تو ہیں نا، تو جس میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا فائدہ ان لوگوں کو ہو رہا ہے جو خود حکومت میں بیٹھے ہیں۔ حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں معاملہ سامنے آیا تھا اس میں یہی کہا جا رہا تھا۔ اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں ظاہر ہے کہ مجھے اختلاف رہے گا ہمیشہ، مجھے کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو اختلاف رہے گا کہ کسانوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ نہ صرف یہ کہ گندم کے معاملے میں، بلکہ 4-5 ہماری جو مین فصلیں ہوتی ہیں ان کو بھی جو ہے امپورٹ کیا گیا، تو جس سے کسان کو بڑا نقصان ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل گورنمنٹ نے سپورٹ پرائس دینے سے بھی ایک مخصوص مدت تک کہا کہ آپ رکے رہیں، ابھی ہم یہ کرنے والے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو چیئرمین بلاول نے فلور آف دا ہاؤس کے بجٹ کی اسپیچ کے دوران، جو فائنل ہو رہی تھی جب اسپیچ سب کے وائنڈ اپ ہو رہا تھا سسٹم، تو اس کے ساتھ ساتھ جو بات ہے شوگر کے اسکینڈل کی، اس پہ تو میں کیا کہہ سکتی ہوں، کیونکہ جب پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی، جب بھی گندم کا بھی اور اس کا بھی ہوا تھا، اور یہ واقعی ایک مافیا ہے جس کے ساتھ پوری بیوروکریسی ہے، اور بیوروکریسی یہ رہتی ہے کہ جی سب کچھ بہت اچھا ہے، بہت چینی ہے، بہت سب کچھ ہے۔ اب ایک منسٹر جا کے ہر گودام کو ہر چیز کو چیک نہیں کر سکتا، کیونکہ پھر یہ ایک آپ کو بھروسے ہی پہ چلنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کہیں کہ یہ چینی نہیں ہے، غائب ہو جائے، تو یہ تو اتنے بڑے مرحلے ہیں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھ جیسے سیاستدان جو کہ عام عوامی ہے، وہ اس کو صرف دیکھ کے آہیں بڑھ سکتے ہیں، حسد کر سکتے ہیں کہ شاید ہم اس مافیا پہ قابو پا لیں۔ لیکن جو مجھ سے بڑے سیاستدان ہیں، جو کہ وزیر اعظم ہیں، جو کہ منسٹرز ہیں، وہ ایک بہت اچھی ایفرٹ لے سکتے تھے، لیکن وہ شکار ہوئے دوبارہ سے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور میں مفتاح اسماعیل صاحب کو میں نے پڑھا تھا، اور انہوں نے کسی پروگرام میں یہ بات کی تھی، پھر اس کا اخبار میں ذکر بھی تھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم بہت سنجیدہ تھے چینی مافیا کے خلاف، اور انہوں نے بڑی سنجیدگی سے ایک ریٹ وغیرہ مقرر کرنے کی کوشش کی تھی، اور جو ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا گیا اس پر بھی انہوں نے بڑی سنجیدگی دکھائی تھی۔ لیکن بہرحال مافیا ہے، اور ایک دفعہ پھر مافیا کے ہاتھوں سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا۔ اچھا، لیکن شیلا صاحبہ، حال ہی میں یہ جو 2 اپوزیشن لیڈرز کے حوالے سے فیصلہ سامنے آیا، حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بھی کہا گیا کہ حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی گئی کہ چلیں سیاسی استحکام کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، لیکن اب یہ جو فیصلہ ہے 2 اپوزیشن لیڈرز کے خلاف، آپ اس کا اوورآل امپیکٹ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اور یہ جو پی ٹی آئی ایک دعویٰ کر رہی ہے، ثناء اللہ مستی کھیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید اسپیکر قومی اسمبلی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ مستعفی ہونے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جس طرح ان سے ایوان چلانے کے لیے کہا جا رہا ہے شاید وہ نہیں چلا پائیں گے۔ تو کیا آپ نے بھی کوئی ایوان کے اندر اس طرح یا اوورآل ماحول کوئی محسوس کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو بڑی سنجیدگی سے سمجھنی چاہیے اپوزیشن کو کہ حکومت کی سپورٹر اور اتحادی، یعنی الائی اور سپورٹر پارٹیز اور حکومت خود کمپلیننٹ نہیں ہے کسی بھی کیس کی، اور نہ ہی اس دفعہ کوئی عدالت سے ایسی آواز آئی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اگینسٹ کمپلیننٹ ہیں ان سے کہا جائے کہ آپ کے کاغذ تو پکوڑوں کے کاغذ ہیں، آپ ادھر ادھر کہاں پھر رہے ہیں، ادھر آئیے ہم خود نوٹس لیتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، حکومت کی طرف سے کوئی دیکھنے بھی نہیں جاتا کہ کیس کا کیا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ کورٹس میں میٹر ہے، لیکن جب بھی میں ضرور ایک بات کروں گی اسپیکر صاحب کے لیے کہ اسپیکر صاحب کا بیہیویئر بہت اچھا ہے، اور ہم پارلیمنٹری ایڈوائزری کمیٹی میں بیٹھتے ہیں تو اس میں پی ٹی آئی بہت مختلف سنی اتحاد کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، یہ بڑے مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن اندر جیسے ہی آتے ہیں انہیں توڑ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو بھرپور موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بات کہیں۔ اور جتنی بھی دفعہ
بات چیت کرنے کی بات ہوئی ہے، اسپیکر نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، عرفان صدیقی صاحب نہیں نے بڑی شیلا سنجیدگی سے صاحبہ معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن آپ کے نزدیک بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں پی ٹی آئی کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ مطلب وہاں وہ کسی بات سے اختلاف نہیں رکھتے؟ بالکل نہیں رکھتے، بالکل ہر بات کی جاتی ہے، اس میں بات کی جاتی ہے کہ کوشچن آور میں کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوگا، لیکن وہ کر دیتے ہیں تو پھر اسپیکر کو اکارڈنگ ٹو دا رول کرنا پڑتا ہے۔ وہ اپنے کوشچنس لاتے ہیں پی ٹی آئی والے، لیکن وہ اس کو پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، صرف سب اٹیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعد میں جو لیجسلیشن کا ٹائم ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی آرٹس کو خراب کرتے ہیں۔ لیجسلیشن کے ٹائم میں جو ہے وہ اکثر ان کے مسائل آتے ہیں، لیکن بہرحال لیجسلیشن تو ہو رہی ہے، اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ بڑی سپورٹر ہے حکومت کی، وہ اور نون لیگ مل کر ایک سمپل میجورٹی تک آ گئے ہیں، جب سے ریزرو سیٹس جو ہیں وہ ان کے اراکین جو ہیں وہ آنا شروع ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر بہت ساری باتیں پی ٹی آئی کرنا چاہتی ہے اسمبلی کے فلور سے، وہ ہو سکتی ہیں، لیکن وہ جو اپنے لوگوں کی سزائیں آئی ہیں اس کے خلاف، اس کی وجہ سے بھی ان کے لوگ نہیں آ رہے ہیں، اور کچھ ایک انٹرسٹ کم سا ہے۔ بات تو کرتے ہیں بیرسٹر گوہر آ کر، لیکن بہت سی باتیں وہ کر سکتے ہیں، مثلا وہ اس پہ اعتراض اٹھا سکتے ہیں کہ شیخ وقاص اکرم کے لیے آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مور دین 40 days ہو گئے تو ان کی ممبرشپ کو کوسچنیبل کر رہے ہیں۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ حمزہ شہباز اور میاں نواز شریف کی اٹینڈنس کو بھی چیک کریں کہ آیا ان کی کوئی چھٹی کی درخواست آئی ہے یا نہیں، لیکن اپوزیشن اپنا کردار ادا نہیں کر رہی۔ نہیں کر رہی۔ شیلا صاحبہ ایک آخری سوال ہوگا کہ ہم نے دیکھا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ مطلب وفاق میں ایک جو اتحاد ہے اس میں آپ اس اتحاد کا حصہ ہیں، ایم کیو ایم بھی اس کا حصہ ہے، وفاقی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن سندھ کے اندر ایم کیو ایم کے اختلافات اور پیپلز پارٹی کے اختلافات، بیانات سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن حال ہی میں ہم نے گورنر صاحب کے کچھ بیانات سنے ہیں، اور یقیناً آپ نے بھی سنے ہوں گے۔ گورنر صاحب کے ساتھ کیا اختلافات چل رہے ہیں وہاں پر؟ اچھا دیکھیے، ایم کیو ایم اتحادی ہے اور ہم یعنی کہ الائی اور ہم سپورٹر ہیں، یعنی کہ ہم حکومت کے حمایت کرتے ہیں، ہم کوئی کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے۔ گورنر صاحب سے ایز سچ تو نہیں، لیکن کبھی کبھی وہ بڑے عجیب سے بیانات دیتے ہیں، اندر خانے مجھے کیا ہے پتہ نہیں، جیسے انہوں نے K4 پہ کہا کہ ہمارا میئر ہوگا تو جب بنیں گے، میئر تو ہمیشہ رہا ہے۔ یہ لوگ برسوں سے مسلسل فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہیں، اور برسوں سے مسلسل ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف سندھ کا بھی میں پارٹ تھی، اور سندھ اسمبلی کی بھی میں پارٹ رہی ہوں، ایز منسٹر میں کیبنٹ کا حصہ تھی۔ تو ہم نے 15 سال میں 15 سال وہاں پہ گزار کر آئی ہوں، 10 سال ایز ڈیپٹی اسپیکر اور 5 years منسٹر۔ تو ہم نے جب بھی بجٹ میں دیکھا تو 50-50 کے % پر یہ جو ہے K4 کا منصوبہ ہے، لیکن جب پیپلز پارٹی بلینز میں رکھ رہی تھی تو نون لیگ ملین میں رکھ رہی تھی، اور ایم کیو ایم ان کے ساتھ حکومت میں بیٹھی تھی اور ایک لفظ نہیں کہتی تھی کہ جی آپ K4 کے منصوبے کو کیا کر رہے ہیں۔ پھر جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے تو ایک پائی بھی K4 میں دینے سے انکار کر دیا۔ S3 والا منصوبہ جو کہ بہت اہمیت کا حامل ہے کراچی میں، اس کو بھی انہوں نے کر دیا۔ پھر ہم ایکنک میں لے گئے اور اس کو ہم اپنے طور پہ کر رہے ہیں، اور ابھی بھی جو ہم سمجھتے ہیں کہ K4 کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے بہت کم بجٹ رکھا ہے، تو اس پہ بولنے کے بجائے وہ کہنے لگے کہ ہمارا میئر ہوتا تو میئر تو عرصے رہا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں، لیکن اندر خانے اور کیا باتیں ہیں، کیونکہ اب میں فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل اسمبلی کا پارٹ ہو گئی، تو اتنی اندر کی بات مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ایک ایسا غیر ذمہ دارانہ بیان تھا کہ اس کو تو میں نے بھی ریپلائی کیا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے شیلا رضا صاحبہ، بہت شکریہ وقت نکالنے کا، تھینک یو سو مچ۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، شیر افضل مروت صاحب اور شیلا رضا صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔